बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। मोदी फिर पागल हो गया है। वो गोली मारने की धमकियां दे रहा है। ये क्या चक्कर है? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्या सीज़ फायर वायलेट होगी? क्या फिर से जंग शुरू होने लगी है? ये क्या मामला क्या है? इस पे बात करेंगे। और इमरान खान साहब दोबारा क्यों मचर गए हैं? ये एहतजाज हो रहा है, मुल्क गिर एहतजाज की कालें आ रही हैं, ये जनाब फिर से बिफर गए। ये क्या चक्कर? इसमें कोई ख़ास चक्कर है? इस पे भी बात करते हैं। बस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। भाई इतनी शदीद गर्मी है, यकीन कीजिए। मैं ये अभी 2 दिन पहले मैं वहाँ फील्ड में गया था एक दिन के लिए। कुछ न पूछिए, अल्लामान अल हफीज़ बंदा अब सांस तक नहीं ले सकता। उन इलाकों में हम वाटर प्रोजेक्ट लगे। ये मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा तो हो कि आप कितना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। वाटर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कुर्बानी के प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुके हैं। मैं तफसीलात शेयर कर रहा हूँ, जिनको नहीं मिली वो व्हाट्सएप नंबर इसी पर कर सकते हैं पता। और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और जनाब सदका जारिया के तौर पर इससे बड़ा सवाब हो नहीं सकता। आइए मैं आपको ये ज़रा सुनाऊँ तो सही है मोदी किस तरह से पागल हो गया। ये गुजरात का कसाब जाके वहाँ पर एक रैली से ख़िताब कर रहा था या अपने वो कारकुनों से ख़िताब कर रहा था। तो ये क्या बकवासियात कर रहा है और ये क्यों कर रहा है? बहुत सारे अब ये इस वीडियो को पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। ये मैं आपको पहले सुना देता हूँ, ये सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। और तेरी गोली जिस तरीके से गोल हुई है सबको नहीं पता वो किधर गई है वो गोली। अब मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाता और मुझे बहुत फैमिली भी सुनते हैं, अदरवाइज आपको बताता कि वो गोली गई किधर है, ठीक है ना। और वो फिर भाई ये बात ये है वही वाली बात, इनके अपने रहनुमा कह रहे हैं, शोरा कह रहे हैं, दानिशवर कह रहे हैं। ये वो था ना कि भाई किसी ने वो गडरिया कहता था कि शेर आया शेर आया, तो वो फिर जाते थे तो शेर कोई नहीं होता था। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन शेर आया, फिर वो एक उसकी आदत बन गई थी। तो एक दिन वो शेर असल वाला आ गया तो उसने फिर चीखता रहा जी शेर आया शेर आया। सारे वो गांव वालों ने कहा भाई ये हमेशा ही बकवास करता है और ये झूठ बोलता है, इस वजह से कोई नहीं गए। लेकिन उस दिन वो शेर असल में आ गया था, इस वजह से जब वो गए तो वो चीर फाड़ के उसको शेर ने रख दिया था और उसकी डेड बॉडी वो जो बाकियात थी वो पड़ी थी। इसी तरीके से मोदी भी हर इलेक्शन से पहले ना इसी तरह की बकवासियात करके सरहदों पर फौजों को डाल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर के वो इलेक्शन जीत जाता था। और वो वही वाली बात है, ये तनाव है तो कोई चुनाव हो रहा होगा, तो बिहार का चुनाव आ रहा है तो इस वजह से उसने कहा भाई ये वाली। लेकिन अब वो शेर वाली हालत हुई, अब इसने हमला किया तो आगे से पाकिस्तान के शाहीनों ने दांत खट्टे कर दिए, रफ़ाल गिरा दिया। और वो रफ़ाल गिरा के वो हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, वो बता रहे थे कि रफ़ाल की फुटेज, यानी रफ़ाल तो उधर गिरा ना, लेकिन रफ़ाल की फुटेज हमारे पास कैसे पहुंची। फिर वो फुटेज भी आई और तस्वीरें भी आई और वगैरह वगैरह। ये बड़ा दिलचस्प एक वाक़या कि उन्होंने कहा वहाँ गिरा ना, तो वहाँ मतलब वो हमारे इंटेलिजेंस के जासूस वहाँ पे थे। पता चला जनाब कि फलां के गिरा है, फ़लाँ ऑफ़िसर ने उनकी फ़ुटेज बनाई है, उस ऑफ़िसर का नंबर इधर आ गया। यहाँ से हमारे एक बंदे ने आर्मी के या इंटेलिजेंस के, उन्होंने उससे रब्ता किया कि भाई जी मैं इंटरनेशनल मीडिया का नुमाइंदा हूँ, मुझे अपने इदारे के लिए ये फ़ुटेज चाहिए। तो आगे से कहा गया कि जी आप पैसे भेजो, हमने बेचनी है ये फ़ुटेज। तो पैसे कितने? आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सिर्फ 50,000 डिमांड किया, यानी इंडियन 50,000 डिमांड किया गया।
جو پاکستانی کتنے کو 1.5-2 لاکھ 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ بنتے ہوں گے، وہ فوری طور پہ بھیجوا دیے گئے، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا گیا اور وہ فوری طور پہ بھیجوا دی۔ وہ فوٹیج آ گئی، کہا گیا کہ جی اس طرح یہ پھر یہ ہونا چاہیے فوٹیج اصلی ہو، وہ فوٹیج اصلی تھی، انہوں نے بھیجوا دی، ہم نے ساری پھیلا دی، وہ تو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں ہائے ہائے پڑ گئی، اس کے اوپر رافیل کا وہ نشان بنا ہوا تھا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب اور دلچسپ قسم کا واقعہ ہے، اور یہ فوٹیج کیسے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب مودی صاحب اپنی خفت مٹا رہے ہیں، وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا یار میری سیاست کو ایک ایسا نقصان پہنچ گیا ہے نا، ناقابل تلافی نقصان، irrefutable نقصان پہنچ گیا ہے، اور مجھے جو ہے نا irreparable نقصان پہنچا ہے، اور میں اس کو ریفیوز بھی نہیں کر سکتا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تو پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں، آرٹیکل لکھے گئے ہیں ہر بندہ، اور میری سیاست کو اب وہ اس طرح کی بکواسیات کرنے لگی ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ باقی کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، جیسے آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب مودی 100 سال سوچے گا کہ میں کیسے حملہ کروں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اب کی بار اگر حملہ کیا نا، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی متعدد انٹرنیشنل چینلز پہ کہہ چکے ہیں کہ اب کی بار تو نے حملہ کیا نا تو اس سے زیادہ سخت جواب ملے گا، اور وہ ملے گا، اور وہ وہاں بیٹھ کے بکواسیات کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آپ نے 20% بھی نہیں بگاڑا، اس کی بیسس کو آپ نے 10% نقصان بھی نہیں پہنچایا، اور آپ کی ساری بیسس کا اور ہر جگہ کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ اب وہ بیچارہ جو ہے نا، تو میں مودی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مودی صاحب وہ بھی شیر کی شکل میں، وہ کہتے ہیں کہ اٹھا کر ایڑیاں چلنے سے قد نہیں بڑھتا، اٹھا کر ایڑیاں چلنے سے قد نہیں بڑھتا، میرے رقیب سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے۔ اور مودی اپنی حد میں رہے، اپنی حد میں رہو، کیوں خام خواہ تجھے جو ہے نا اب آ جائیں اس ٹاپک پہ کہ یہ خان صاحب نے کیا پھڈا ڈالا ہوا۔ علیمہ خان صاحبہ یہ ملاقات کر کے آئیں، ملاقات کے بعد وہ باہر کھڑے ہو کے انہوں نے جس طریقے سے یہ بات کی کہ بھئی اللہ کا نام ہے، ہم سے بات کر لو، اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے ڈائریکٹ، یہ علیمہ خان صاحبہ یہ اب اس کے بعد آپ میں سے بہت سارے کوسچنز آئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ نقوی صاحب اس پہ تو بات کریں، یہ کیا چکر ہے یار، یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج ان کا جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اتنا بڑا مظاہرہ بھی تھا، اور پھر کہا کہ بیرسٹر گوہر نے اور کسی اور نے کہ بھئی وہ ہمیں تو یہ پرامس کیا گیا ہے کہ 5 جون کو عمران خان کا یہ کیس لگا دیں گے ہم، تو 5 جون کو آخری دن ہے وہ لارجر بینچ کا یا ڈویژن بینچ بیٹھنے کا آخری دن ہے، کیونکہ اس کے بعد تو عید کی چھٹیاں آ جائیں گی۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ بات کی بات، یہ پہلے علیمہ خان صاحبہ کی سن لیں، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ یہ لیجیے، آپ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ چل رہے ہیں، اس کا القادر کی جو آج سزا آپ سن رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں، فرعونیت نہ کہیں تو کیا کہیں۔ آپ اس وقت بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سامنے آ کے بات کریں، پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں۔ آپ ججز کو نہ دھمکائیں، آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں۔ اثر ختم ہو گیا ہے، ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی۔ ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عمران خان کو تو ختم کر دیا جائے گا۔ ہم نہیں ڈر رہے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں۔ ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو، وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے۔ آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے۔ آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں، ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تیار ہیں، ہم سامنے بیٹھیں گے، ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں، ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے، چیف منسٹر صاحب اندر گئے، ہمارے یہاں کوسا صاحب۔ آپ نے سن لیا، اب اس سے بڑی دہائی کیا ہو سکتی ہے بیچاروں کی۔ اللہ کے نام پہ ہم سے بات کر لو،
آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ہم سے بات کر لو، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ہم عورتیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ مرتا ہی نہیں ہے جیل میں، اور یہ تو بالکل جو ہے نا، میں دوسرے انداز میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل میں نہیں مر رہا، یہ تو بڑی بہادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھائی وہ جیل میں مر رہا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے، وہ جو بھی جاتا ہے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تم میرے نہ احتجاج کر رہے ہو نہ کچھ۔ عمران خان کی نیچر سے جو لوگ واقف ہیں نا، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، میں انشاءاللہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جب خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں تگڑا ہوں، پھر وہ بہت زیادہ چڑھ چڑھ کے آتا ہے، ٹھیک؟ جب خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بالکل بس ہو گئی ہے، پھر وہ پیر پکڑتا ہے، دہائیاں دیتا ہے۔ جب خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اندرونی عناصر کھڑے ہیں، مجھے کوئی عدلیہ سے، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سپورٹ حاصل ہے، وہ بہت چڑھ چڑھ کے آتا ہے۔ جب خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، وہ بالکل چپ کر جاتا ہے، اپنے لوگوں کو بھی چپ کا پیغام دیتا ہے، فی الحال بالکل خاموش ہو جاؤ۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ جانتے ہیں وہ میری گواہی دیں گے اس بات کی، ٹھیک ہے؟ ایک آخری آپشن، جب خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سارے آپشن ختم ہو گئے ہیں، اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں رہ گیا، پھر وہ کہتا ہے یار کسی طریقے سے نا بس اب میں نہیں تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، اب اسی طریقے سے وہ کرو، اپنے لوگوں پہ چڑھتا ہے، ان کو کہتا ہے تم احتجاج نہیں کرتے میرے لیے، تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں ہے، وہ ان کو بے عزت کر کے رکھ دیتا ہے معاف کیجیے گا۔ تو پھر اسی طرح سے باہر آ کے گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک؟ ہم پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بھئی یار یہ ہو کیا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کی فرمائش تھی لاڈلے کی یار کہ میں کسی طریقے سے یہ بیل ہو جائے یا میرا یہ کیس سسپینڈ ہو جائے، مطلب سزا سسپینڈ ہو جائے، عید سے پہلے میں باہر آ جاؤں۔ آج انہوں نے مظاہرہ کیا، اس مظاہرے کو انہوں نے نام دیا کہ جی ہم تو عدلیہ کے ساتھ، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ کے عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ اظہار یکجہتی نہیں کر رہے تھے، وہ پریشرائز کرنے کے لیے آئے تھے۔ بھائی بات یہ ہے، ہم نے جس سے بھی بات کی، اب یہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ جس سے بھی بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اب اگر عمران خان رہا ہوتا تو کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے تو سب کی نظریں ہوں گی کہ یار یہ تو وڈے گھر نے کروایا، کنٹرول ٹاور نے کروایا، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، حافظ صاحب نے کروایا۔ اب ایک امپریشن اس طرح کا بن چکا ہے، ایک پرسیپشن اس طرح کی بن چکی ہے، جس سے بات کرو نا، لیگل فریٹرنٹی، کسی وکیل سے بات کرو، کسی جو ہے نا کورٹ رپورٹر سے بات کرو، کسی صحافی سے بات کرو، اور کسی سے کرو، کسی سے بھی بات کرو، تجزیہ نگار سے بات کرو، کسی اور سے کرو، وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی بیل اگر ہوگی یا اگر سزا سسپینڈ ہوگی تب ہوگی جب بڑا گھر راضی ہوگا، جب کنٹرول ٹاور راضی۔ تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں، یہ کوئی قبول نہیں کرے گا، نہ تو شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے اس کا چھڑانا، نہ کوئی، میں معذرت کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا، نہ تو عدلیہ کے ہاتھ میں ہے، نہ تو کسی سیاستدان کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی کیبنٹ کے ہاتھ میں ہے، صرف ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ ہے حافظ صاحب کا ہاتھ۔ وہ ہاتھ جب چاہے گا تو تب رسی اس کے گلے سے ریلیز ہوگی خان صاحب کے۔ اب وہ پوچھا ہے تو وہاں سے تو یہی جواب آ رہا ہے ہر طرح سے کہ ایسا تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک تو کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک بندے سے جب اعتماد اٹھ گیا، جب جس طریقے سے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی پاسبلٹی بنی، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید کے ریفرنس سے، کوئی دوسرے ریفرنس سے، کوئی ادھر ادھر، کہ جی ٹرمپ چاہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس ساری باتیں ٹرمپ کی بھی نہیں مانی جاتی نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ دوبارہ انڈیا پر پاکستان حملہ نہ کرے ادھر، لیکن انڈیا نے ڈرون بھیجے تو پاکستان نے ٹھوک کے رکھ دیا۔ اب یہی بات ہے نا، پھر اسی ٹرمپ کو آنا پڑا اور مودی کو بچانے کے لیے۔ ٹرمپ اور بل کلنٹن چاہ رہا تھا کہ یہ دھماکے نہ ہوں، تو نواز شریف نے کہا ہے کہ اب انہوں نے کر دیے، اب ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ انہوں نے کہا $5 ارب لے لو،
اب اگر نواز شریف کو اس نے خود کہا ہے اپنا ایک جلسے میں کہ بھائی کو میں چاہتا کہ 5 ارب ڈالر تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے، 1-2 ارب ڈالر تو وہ مجھے اپنے لیے بھی دے سکتا تھا چپ کر کے کہ میں چوری چوری آپ کو بھی دے دوں۔ اگر میں چاہتا کہ ہمیں 5 نہیں، میں ہم نے اپنی قوم کو کوئی اپیز کرنا ہے، کوئی اپنی قوم کو یا ان کو میں نے تھوڑا سا نا صبر دلانا ہے، حوصلہ دلانا ہے، ان کو میں نے کنٹرول کرنا ہے، آپ مجھے 5 نہیں مجھے 10 ارب ڈالر دے دو۔ اس وقت امریکہ کے پاس کیا مسئلہ تھا 10 ارب ڈالر کا، وہ 10 کیا 20 ارب ڈالر بھی دے دیتے، لیکن نواز شریف نے کہا نہیں، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، ہم دھماکوں کے جواب میں دھماکے کریں گے۔ تو پھر ہر وقت تو یہ نہیں ہوتا نا کہ ٹرمپ کے کہنے پر کہ ہم یہ کر دیں یا بل کلنٹن یا امریکہ کے کہنے پہ کر دیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بہت سارے ایسے حوالوں سے، اور اس اخیر پہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خان صاحب نہیں مان رہے اپنی خفت مٹانے کے لیے، جیسے مودی نہیں مٹا رہا اپنی خفت۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوئی کچھ بن نہیں رہی۔ اب انہوں نے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز کو پریشرائز نہ کریں ہمارے ساتھ، اس طرح ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ججز کبھی بھی ضمانت نہیں دیں گے، وہ اس کی سزا سسپینڈ نہیں کریں گے جب تک کہ وڈا گھر نہیں چاہے گا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سے آپ نے نوٹ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یزید نہ کہیں تو کوئی اور کچھ کہیں، تو پھر آپ ان کو یزید بھی کہیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے بھائی کو بھی چھوڑو۔ آپ یزید کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ فرعون کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بھائی جانور کس کو کہتا رہا ہے؟ آپ آج پوچھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا قصور کیا ہے؟ آپ کے بھائی کے جو قصور ہیں نا وہ پھر اتنے بڑے قصور ہیں کہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر ایک لسٹ بنائی جائے تو ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہوگی۔ جتنا آپ اتنے معصوم نہ بنیں، آپ یہ جو تماش بینی کر کے اور اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں نا، تو وہ پھر جو ہے نا یہ وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ یوٹیوبر روز کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے بھائی۔ آپ پر بھی عدم اعتماد کر دیا ہے یہ جو روزانہ چونا لگانے والے بیٹھے ہیں نا یوتھیوں کو۔ میں تو یوتھیوں کو کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کب ریلیز ہوتے ہیں یہ تو اب بات کی بات ہے نا کہ وہ کب رہا ہوتے ہیں یا ضمانت پہ۔ ابھی سوچیں بھی نہیں کہ اگلے کتنے سالوں تک خان صاحب آ جائیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چلے جائیں تو خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے؟ یہ جنرل باجوہ چلا گیا، جنرل فیض چلا گیا، راحیل شریف چلا گیا، سارے چلے گئے، کسی نے نواز شریف کو اقتدار میں آنے دیا؟ میں نواز شریف نے کہا کیا تھا، نواز شریف نے تو یہی کہا تھا فلاں صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، فلاں صاحب آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ کو بھی جواب دینا۔ انہوں نے تو ان کو ننگی گالیاں دی ہیں۔ تو اب حق تو یہ بنتا تھا کہ باجوہ چلا گیا، فیض چلا گیا، راحیل شریف چلا گیا، یہ سارے چلے گئے، پرانی اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتایا گیا چلا گیا، پھر تو نواز شریف کو آ جانا چاہیے تھا۔ اس کو کسی نے نہیں آنے دیا، تو اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، اس کو کون آنے دیتا ہے؟ اطمینان رکھو، خان صاحب اب اقتدار میں نہیں آنے لگے قبر تک۔ یہ میں پی ٹی آئی آ جائے وہ ایک اور بات ہے، وہ تلوار لٹکی رہے، اس کے نام کو استعمال کرتے رہیں، اس کے نام پر ووٹ پڑھتے رہیں، اس کے نام پر ووٹ لیتے رہیں، اسی طرح سے کہتے رہیں کہ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے اور عوام اس کے نام پہ ووٹ دیتے رہیں، اور جس طریقے سے بھی وہ کرتے رہیں، اس کو اقتدار میں نہیں آنے دیں، اس کی پوری پارٹی کو جتوا کے اس کو ہروا دیں گے۔ یہ میں آپ اطمینان رکھیں، آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کچھ باتوں کی، کچھ چیزوں کی سمجھ۔ آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز یا وڈا گھر یا کنٹرول ٹاور کے مزاج کو بھی پھر نہیں سمجھے۔ تو جو بندہ مزاج کو سمجھتا ہے وہ بالکل میری اس بات کی گواہی دے گا کہ ابھی بہت ہنوز دلی دور است، اب خان صاحب اقتدار کو بھول جائیں۔